अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, समीरा निसार CEO WPTH आज आपके सामने हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मैनेजर आज़म नज़ीर, जो आपको अक्सर चीज़ों को अरेंज और मैनेज करते हुए नज़र आते हैं। और हमारे गेस्ट हमें थोड़ी ही देर में ज्वाइन करने वाले हैं और उस दौरान मैं एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ इस हवाले से कि हम बच्चों के लिए, यूथ के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करें जिसमें हम उनको इंटरव्यू कर सकें। हम बहुत सी पर्सनैलिटीज़ जो कामयाब हो जाती हैं तो हम उनका इंटरव्यू करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जब बच्चे जिनके ऊपर हमें टाइम लगाना चाहिए और पूछना चाहिए कि वो क्या बनना चाहते हैं, उनके ड्रीम्स क्या हैं और क्या वो अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंगली एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोसाइटी उनके लिए कितनी वेलकमिंग है, ये सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे बच्चों से। और उसके लिए हमारी कोशिश होगी कि ई-बैठक में जहाँ हमारे एक्सपीरियंस जो हैं वो एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस लोग आते हैं, वहाँ पे हम बच्चों को भी इनवाइट करें। इसमें एज ग्रुप जो है वो 4-5 साल का भी हो सकता है, अगर बच्चा अच्छे से बात कर सकता है आपका अपनी हमारे क्वेश्चंस जो बिल्कुल बच्चों के लेवल पे होंगे ऑब्वियसली, उनसे उनकी चॉइस के बारे में पूछा जाएगा, उसका अगर आंसर कर सकता है तो 5 या 4 साल से लेके हम ये 12 साल तक के बच्चों के लिए करेंगे और फिर इसके अकॉर्डिंगली हम इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसमें हमारी कोशिश होगी कि हम बच्चों के इंटरेस्ट को जानें। जी आज़म, आप क्या इस बारे में अपना इज़हार ख्याल करते हैं? आपको क्या लगता है कि इस प्रोजेक्ट का, ये हमारे इनिशिएटिव का क्या फ़ायदा होगा या कम्युनिटी में ये किस तरह ये एक बड़ा अच्छा जो है इनिशिएटिव होगा। और जहाँ कहीं अगर बच्चों के अंदर थोड़ा सा फोकस का मसला है, जब हम उनसे ये थॉट प्रोवोकिंग और एक आप कह सकते हैं अवेकनिंग किस्म के क्वेश्चंस करेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, अच्छा तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसके लिए क्या क्या आप में क्वालिटीज़ होनी चाहिए और आपको कैसे स्टडी करना है, आप इसके लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रहे हैं। तो इससे बच्चों में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उनमें एक थॉट क्रिएट होगी कि उन्होंने किस तरह से जो है ना फोकस रहते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। जी हमारे साथ हबीबुर रहमान हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। ये हमारी ई-बैठक की शान है, ये हमारे व्यूअर्स में से सबसे ज़्यादा रेगुलर हैं और हमें इनकी प्रेजेंस जो है वो बहुत जल्दी महसूस हो जाती है और हम एक्चुअली इनका वेट कर रहे होते हैं क्योंकि इनकी तरफ से बहुत प्रोडक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो हबीबुर रहमान, मैं इससे पहले बात कर रही थी कि हम अब ई-बैठक में एक और इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसमें हम बच्चों से इंटरव्यू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या बनना चाहते हैं और अल्टरनेट डे पे हम ये पूछेंगे कि भाई आप अगर, जैसा कि हम आम इंटरव्यूज़ में पूछते हैं कि आप इस सर्टन लेवल पे हैं तो आपकी स्ट्रगल क्या है, आपने कैसे स्टार्ट किया, तो ये एक कम्बिनेशन हो जाएगा। अल्टरनेट डेज पे हम इसको लेके चलेंगे, वो लोग जो एक मंजिल पे पहुंच गए हैं और वो लोग जो उन्होंने मंजिल शुरू की है, इससे एक वो जब मर्ज होंगी चीज़ें, आइडियाज़ एक जगह पे आएंगे तो उसकी वजह से हमारी जो यूथ है उसमें कुछ करने का जज्बा पैदा होगा और वो ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। हमारी ये कोशिश है। जी सायरा शाकिर है हमारे साथ। जी आज़म साहब की तस्वीर और आवाज़ नहीं आ रही मैम, उधर आवाज़ का थोड़ा मसला था, आई थिंक अब आप उनको सुन पा रही होंगी। वो एक्चुअली मैं ही बोले जा रही हूँ, वो बोल नहीं रहे तो शायद इस वजह से उनकी आवाज़ नहीं आ रही। जी आज़म, हमारे व्यूअर्स आपको सुनना चाह रहे हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? अपनी थॉट का इजहार कीजिए। आज़म, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो आज़म, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? थैंक यू सो मच हबीब, आपने मेरा आइडिया जो है वो आपको समझ आ गया है एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू अपने बच्चों को इनकरेज करें, उनको कोशिश करें कि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। आपके अपने बच्चे, आपकी फैमिली में जो और बच्चे हैं या आपके फ्रेंड्स में जो लोग हमारे साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उनके जो आगे से अगर कोई बच्चे पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस। और हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत हमारे मुहतरम जो मेहमान हैं तस्लीम रज़ा साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी व्यूअर्स, माजरत, थोड़ा सा कनेक्टिविटी का मसला है। अभी एक दफ़ा जब चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे इस डिस्कशन को। आज हमारे साथ तस्लीम रज़ा साहब मौजूद हैं
جن سے ہم جاننے کی کوشش کریں گی بہت سی ان کی جو ایکسپرٹیز ہے ان کے بارے میں اور ان کا ایکسپوئر اور ان کی رائے لینا چاہیں گے کہ آج کل جو ہو رہا ہے اس میں ہم کس طرح سے سروائیو کر سکتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام. میرا خیال ہے آواز مناسب آ رہی ہوگی آپ کو. جی سر مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کو میری آواز کلیئر ہے؟ بالکل کلیئر. جی سر آپ کا تعارف کرانا چاہوں گی میں. آپ جو ہیں وہ ایک بزنس کا آپ نے بزنس اسپیکر ہیں, اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ آپ انٹرپرینور ہیں. آپ نے بزنس کیا, آپ نے وہ سفر طے کیا اور اس کے بعد آپ اپنی ایکسپرٹیز لوگوں سے شیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ سی ای او ہیں ایف ایم فوڈ کے, اور اس کے علاوہ جو ہیں یہ ڈفرینٹ بہت پیشنیٹ اینکر پرسن ہیں اور لیڈنگ انڈسٹریلسٹ ہیں. آلموسٹ 20 ایئرس ہو گئے ہیں ان کو انڈسٹری میں, اور ان کو مارکیٹ کا آلموسٹ 20 ایئرس کا جو ہے وہ ایکسپوئر ہے. سر ہم آپ سے آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے, آپ نے یہ سفر کیسے شروع کیا اور ابھی آپ کیا کر رہے ہیں پلیز. بہت شکریہ. سفر تو بہت سمپل تھا اور بہت مختصر سا سفر تھا, بغیر وسائل کے سفر تھا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے کارواں بنتا. امیزنگ, بالکل سر امیزنگ. بس تڑپ اور لگن سچی ہونی چاہیے سر. بالکل ایسے. بالکل سر, بالکل بجا فرمایا آپ نے. جی سر آپ اس وقت جو ہیں وہ کس پوسٹ پہ ہیں؟ آپ سی ای او ہیں ماشاء اللہ. آپ اپنی کمپنی کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے. ایف ایم فوڈس ہماری اسنیکس کمپنی ہے جس میں ہم اسنیکس بناتے ہیں, نمکو بناتے ہیں, اوکے سوسز بناتے جی. ہیں. اس کے علاوہ میں کراچی اسنیکس ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ بھی ہوں اس وقت الحمدللہ. ماشاء اللہ. اور ایک گھر کی چھت سے ہم نے اس سفر کا آغاز کیا اور بہت مختصر وسائل, ایک چھوٹے سے سسٹم سے اس کا آغاز ہوا اور پھر اس گھر سے کچھ بڑی جگہ پر آئے, پھر اور بڑی جگہ پر, پھر چلتے چلتے انڈسٹری میں آ گئے اور ابھی تک یہ سفر جاری ہے. ہمارا ارادہ سر ہے, یہ ہماری اور جی پلیز جی سر کہ پلیز مکمل کیجیے آپ. پاکستان کا نمبر 1 برانڈ بنے ایف ایم فوڈس, اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. بالکل سر, یہ آپ نے جس طرح کہا ایک چھت سے شروع ہوا, ایک لیول سے شروع ہوا, سر یہ کس طرح سے, یہ تھاٹ کیسے کریٹ ہوئی آپ نے کیسے؟ اور بھی بہت سی فیلڈز تھیں, آپ نے اسی فیلڈ کو کیوں چنا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اصل میں اس وقت جب ہم نے آج سے 20 سال پہلے جب اس کے بارے میں سوچا تو مارکیٹ میں ایک ڈیمانڈ تھی. ڈیمانڈ اس طرح نظر آئی کہ اس وقت نمکو جو ہے وہ بیکری آئٹم تھا, بیکری پہ بکتا تھا اور اوکے لوز میں لوگ استعمال کرتے تھے, ایف ایم سی بالکل جی میں بالکل نہیں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اسے ایک ایف ایم سی جی پروڈکٹ بنائیں, اس کو پیکنگ میں لے کر آئیں. تو بالکل جب سر. یہ خیال آیا اور اس آئیڈیا پر جب ہم نے عمل شروع کیا تو دھیرے دھیرے وہ آئیڈیا کلک ہو گیا. آج الحمدللہ پاکستان بھر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں. اس وقت تو یہ اسنیک انڈسٹری تھی ہی نہیں ہمارے یہاں, تو اب الحمدللہ بالکل ایک بالکل پوری انڈسٹری قائم ہو گئی ہے اسنیکس انڈسٹری کے نام سے. جی سر بالکل ایسے ہے, مطلب یہ آپ نے بات شیئر کی کہ وہ اس طرح کھلا بالکل ملتا تھا ان کو, اور وہ obviously چائے کا حصہ ہوگا, مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے لوگ اس کے ساتھ لیتی ہوں گے, لیکن میں نے اس کو جب سے دیکھا, میں نے اس کو پیکنگ میں دیکھا, تو یہ آپ واقعی کہہ رہی ہیں یہ ضرورت ہے. اس کی فریشنس بھی میرے خیال سے اسی کی وجہ سے برقرار رہتی ہے, مطلب اگر اس طرح بالکل. اب پیکنگ میں ہو, ہائیجینک ہوتا ہے یہ. جی ہر چیز کی ابتدا میں آپ دیکھیں گے تو وہ, اب دیکھیے آپ نے شاید دیکھا ہو, اب پتہ نہیں نہ دیکھا ہو, کیونکہ آپ ہمارے یہاں پرچون کی دکانیں ہوتی تھیں جہاں سے لوگ دال, چاول, گھی, بالکل تیل, سر. کھلی چیزیں لے کر آتے تھے. آہستہ آہستہ کیا ہوا, سپر اسٹور آ گئے, ایل ایم ٹیز آ جی گئیں, تو ہر چیز پیکنگ میں دستیاب ہوتی ہے. تو اسی طرح پہلے کے دور میں بیکری پہ یہ نمکو اور بسکٹ ملتے تھے, لوگ گھر میں لے آتے, مہمانوں کو سرو کرتے تھے. جی لیکن بعد میں یہ سب چیزیں پیکنگ میں آ گئی, ایف ایم سی جی کا حصہ بن گئی ساری چیزیں. جی بالکل
جی سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ویلیو ایڈ کرنے کے لیے آپ کا موٹیویشنل اسپیکر ہونا، آپ کا ڈاکٹر ہونا یا آپ کا فورسز میں ہونا لازمی ہے، یا آپ ایک کسی بھی فیلڈ میں، جس طرح اب آپ کی ماشاءاللہ فیلڈ ہے، کیا انسان کسی بھی جگہ پہ رہ کے کیا سروس ایڈ کر سکتا ہے؟ کیا وہ اس طرح سے اپنے مقام پہ رہ کے جہاد کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوشش اپنے آپ سے ہی شروع ہوتی ہے. آپ جب بھی دنیا کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ دنیا کو نہیں بدل سکتے. اگر آپ اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں تو دنیا خود بخود آپ کو بدلی ہوئی نظر آتی ہے. تو آغاز اپنے آپ سے کریں، اپنے کام سے کریں. جب آپ چلنا شروع کریں گے، آگے بڑھنا شروع کریں گے، تو بزنس کا پہلا رول یہ ہے کہ روزانہ 1 انچ کیوں نہ صحیح آپ آگے بڑھیں. حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ مومن وہ ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر ہو. یعنی جو کام آپ کل کرتے تھے آج اس سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ کریں. اگر آپ 20 سال پہلے بھی وہیں کھڑے تھے، آج بھی وہیں کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے سفر اسٹارٹ ہی نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر 1000 میل کا سفر بھی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے، بشرطے یہ کہ وہ پہلا قدم صحیح سمت میں ہو. بالکل سر، بالکل ایسے ہی ہے. بالکل سر، ایگریڈ. یعنی آغاز کسی چیز کا جو ہے وہ ضروری ہے، اور جب آپ چل پڑتے ہیں تو بالکل آپ کی بات کے جب چلتے ہیں تو اکیلے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہیں اور جو ہے وہ اسکیل انکریز ہوتا جاتا ہے. جی سر، ابھی آپ کی جو سروس ہے یا جو آپ کے پروڈکٹس ہیں، کیا یہ پورے پاکستان میں آپ اس کو سپلائی کر رہے ہیں؟ ہم ابھی آپ کی انڈسٹری کا اسکیل کیا ہے؟ جی ہم کراچی میں بھی کر رہے ہیں، اور سندھ بلوچستان ہمارا مین کام ہے، لیکن جو KP کے اور پنجاب کے لیے ہماری کوشش جاری ہے کہ ہم وہاں پہ بھی ابھی بھی میری ٹیم سے بات ہو رہی تھی، تو وہ اس وقت بھی لاہور میں ہیں، اور ہم LMTs کو اوپن کرنے جا رہے ہیں. ہم 2-3 مہینے پہلے ہی پنجاب بھی شروع کرنا تھا، لیکن پھر ذرا حالات کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں. اس پہ ورکنگ کرتے ہیں. ابھی ہم سندھ اور بلوچستان میں کام کر رہے ہیں. بالکل سر. سر یہ ہمارے ساتھ ہمارے ویور ہیں حبیب الرحمان، یہ کوشچن کر رہے ہیں، پلیز ایلیبوریٹ ISO certification and please explain FMCG for our audience. سر یہ جو 2 ٹرمز ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کو پلیز تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیں. کوشچن کو اسکرین پہ سر میں کوشچن کو اسکرین پہ لے کے آتی ہوں. اب آپ دیکھ پا رہے ہیں، پلیز ایلیبوریٹ ISO certification. یہ کیا ہے سر؟ یہ آپ کی لگتا ہے اپروول پہ سرٹیفکیشن ہوتے ہوں گے؟ جی بالکل بالکل. جی ISO ظاہر ہے کہ ایک سرٹیفکیشن ہے. جب آپ انڈسٹری میں کام شروع کرتے ہیں تو اگر آپ ISO کراتے ہیں تو وہ ISO جب سرٹیفکیشن کرانے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو وہ خود گائیڈ بھی کرتے ہیں اور پورا پروسیس بھی سمجھاتے ہیں. ISO ہے، ہیسپ ہے، یہ ساری جتنی بھی سرٹیفکیشن ہے، ڈاکومنٹیشن ہے، یہ آپ کی فوڈ انڈسٹری میں بہت زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے. خاص طور پہ اگر آپ ایکسپورٹ میں جانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کی بہت زیادہ پھر اہمیت بڑھ جاتی ہے. حلال سرٹیفکیشن ہے، تو حلال سرٹیفکیشن کے حوالے سے بھی الحمدللہ FM فوڈس نے ISO سرٹیفکیشن اور تمام ڈاکومنٹیشن پہ بھی کام کیا ہے، اور وہ بھی الحمدللہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہماری پروڈکٹ پہ مینشن بھی ہیں. بالکل سر. پھر یہ سرٹیفکیشن ہوتے ہیں، اوبیسلی یہ کھانے کی چیز ہے، یہ ایک ذمہ داری کی بات ہے، اور اس کے لیے واقعی وہ کچھ فوڈ اتھارٹیز کی طرف سے ہوتا ہوگا کچھ سرٹیفکیشن وغیرہ. ریئل انسپریشن اسٹارٹڈ فرام دی اسکریچ. جی پلیز سر. جیسے پنجاب میں آپ کی پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ کام کرتی ہے اس حوالے سے، لوگوں کی پروڈکٹ کو چیک کرنا، اسے سرٹیفکیٹ دینا، اسے کلیئر کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اسی طرح ہمارے یہاں سندھ میں سندھ فوڈ اتھارٹی ہے جو کہ اب کام کرنا جس نے اسٹارٹ کر دیا ہے. گو کہ ابھی تک وہ اس انداز سے پنجاب فوڈ اتھارٹی اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی بہت بہتر انداز سے کام کر رہی ہے، اور سندھ میں بھی سندھ فوڈ اتھارٹی نے بھی کام شروع کر دیا ہے.
As real inspiration starts from scratch. People like तस्लीम साहब are the real role models. Thank you so much sir. बाकी ऐसे है, आपने जिस तरह कहा कि बिल्कुल शुरू से स्क्रैच से आपने शुरू किया था एक आइडिया के साथ, एक छत के नीचे से, और माशाल्लाह आज आप ग्रो करके अब आप कराची से अब आप पंजाब की तरफ और केपीके की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, और आप कोरोना की वजह से थोड़ा सा आपके प्लान्स के अंदर डिले जरूर आया है, लेकिन आप बिल्कुल इसको खत्म करते हुए या इससे नाउमीद नजर नहीं आते हैं, बल्कि आपकी कोशिश है कि आप इसको स्टार्ट करेंगे इन कमिंग फ्यूचर इंशाल्लाह, और हमारी बहुत सी दुआएं हैं आपके आने वाले प्रोडक्ट्स के लिए। सर हम बात करना चाहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप पे। आप एक मिसाल हैं हमारे सामने, एक एंटरप्रेन्योर हैं आप, आपने ये सफर किया खुद से, तो आपसे बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता कि है क्या। इसको एक आम बिल्कुल वो शख्स जिसकी इतनी तालीम भी नहीं है उसके लिए बताएं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और ये किस तरह से उसकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकती है। देखिए, सादा लफ्जों में अगर आप सुनना चाहेंगे तो आप अपना ज़ाती कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए चंद टूल्स हैं। पहली चीज़ ये है कि आपको आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए। बाज़ लोग बाय बर्थ जो है वो बिजनेसमैन होते हैं, उनका माइंड भी बिजनेस है। अच्छा, बाज़ फैमिलीज में देखा गया है कि सारी फैमिली अगर जॉब करती है तो उस शख्स को आप जितना भी गाइड कर लें उसने जॉब ही करनी है, क्योंकि बचपन से उसे यही बताया जाता है कि तुमने पढ़ लिख के नौकरी करनी है। अच्छा, जहाँ बिजनेस माइंडसेट होता है वो बचपन से सीख रहा होता है कि मेरे साथ अजीब इत्तेफाक हुआ कि मैं जब मैंने 18 साल का था तो मैंने पहली जॉब की जाकर। ऐसे हालात में आपने जॉब भी, ठीक है, जॉब की और तकरीबन मैंने कोई 5-6 साल जॉब की। बड़े मजे की बात यह है कि मैंने जॉब भी 5-6 साल की, लेकिन 6 साल जॉब करने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि शायद मैं जॉब के लिए बना नहीं, मेरी फितरत के अंदर आज़ादी है और मुझे बिजनेस करना चाहिए। अब जाहिर है बिजनेस के लिए तो बहुत बड़ा सरमाया चाहिए था, बहुत वसाइल चाहिए थे। हम सुनते हैं कि जी आप के पास पूरी प्लानिंग हो, पूरा आइडिया हो, पूरे इतना सारा कुछ हो तो जाके आप बिजनेस शुरू करें। मेरे पास उनमें से वो कोई चीज नहीं थी। तो मैं ये सोचा मैंने कि मैं कहाँ से स्टार्ट ले सकता हूँ, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है। तो मेरे घर के ऊपर एक छत थी, उसमें एक कमरा खाली पड़ा हुआ था, उस कमरे से मैंने अपने काम का आगाज किया, उसे यूटिलाइज किया। तो देखते ही देखते आहिस्ता 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 वो काम चल पड़ा। फिर हम घर की छत से एक रेंट पे हमने जगह ली 200 गज की, वहां शिफ्ट किया। फिर वहां से बढ़ते बढ़ते फिर एकड़ों पे चली गई चीजें। फिर एक कारखाने से एक फैक्ट्री बनी, फैक्ट्री से एक इंडस्ट्री बनी, फिर एक इंडस्ट्री का एक सफर शुरू हो गया जो कि जारी है अभी भी। जो कि मैं ये समझता हूँ कि मैंने अभी भी कुछ नहीं किया, मतलब मैं कभी गौर करता हूँ, मैं समझता हूँ मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन लोग कहते हैं कि आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, आपने बहुत कुछ किया। मैं आज भी सीखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस वक्त भी कराची यूनिवर्सिटी से मैं एमफिल कर रहा हूँ और मेरा पीएचडी के बाद है। तो मैंने अपनी एजुकेशन भी साथ साथ अभी तक मैं पढ़ भी रहा हूँ, और मेरा एक पैशन है सीखना सिखाना, मतलब ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। तो बस एक शौक है, एक अगर आपके पास पैशन है, नीयत अच्छी है। सबसे पहली चीज, बुनियादी चीज कारोबार करने के लिए आपकी नीयत है। नीयत के बाद आपका बिलीव है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन है कि मुझे कामयाबी मिलेगी। तो और बिलीव के बाद फिर तीसरी चीज आती है, वो है पैशन। अगर आपके पास पैशन भी है, नीयत भी है, बिलीव भी है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो नाकामियां होती हैं ये भी आपको सिखाती है। वो हमारे यहाँ कहते हैं जो कस खाता है वही रस खाता है। तो जो कस से मुराद ये है कि जिसको कसा जाता है, जो तकलीफ उठाता है, वो फिर उसको समर भी मिलता है, फल भी मिलता है। तो ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन आप चलते रहेंगे, मगर शर्त ये है कि यकीन हो। बाज लोगों को अपने यकीन पर भी यकीन नहीं होता, तो उन्हें कामयाबी कैसे मिले? क्योंकि जब आप चलते हैं तो आपका इम्तिहान भी लिया जाता है, आपको चेक भी किया जाता है। तो आप जिस बिलीव की बात कर रहे हैं वो आपको चेक किया जाता है कि वो बिलीव है या नहीं है। और यकीन पर एक बड़ा खूबसूरत शेर बताऊं मैं आपको, सुनाऊं, बल्कि मुझे
वो याद आ रहा है। प्लीज प्लीज सर। वो मैं समझता हूँ आपको बहुत मोटिवेट भी करेगा, और जो सुनने वाले देखने वाले हैं उन सबको इस बड़ा मजा आएगा इस शेर में। और मेरा तो पसंदीदा जी सर फेवरेट बताइए शेर है। प्लीज। वो कहते हैं कि ये शर्त है दस्तक हो अगर दस्ते यकीन से, ये शर्त है दस्तक हो अगर दस्ते यकीन दस्तक से, हो अगर दस्ते यकीन यकीन से। से दर छोड़ दीवार भी खुल जाए कहीं से। वाओ अमेजिंग सर अमेजिंग। रास्ते बन जाते हैं, ना भी हो तो रास्ते बन जाते हैं सर। मकसद ये कि सुपर, अगर माइंड आप ब्लोइंग सर, माइंड दरवाजा ब्लोइंग। रोजाना नोक करते रहेंगे ना दरवाजा, तो अचानक दरवाजा खुल जाएगा। और दर की बात छोड़ें, दीवार खुल जाएगी आपके लिए। आप बस दीवार में से रास्ते निकल आते हैं। बेशक सर, बेशक बेशक सर, इसके लिए यकीन होना यकीन चाहिए। और खुदा की जात पे और अपनी जात पे यकीन होना चाहिए। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को तो अपने यकीन पे यकीन नहीं होता, तो फिर उनको गिला करते हुए हम देखते हैं कि शायद दुनिया में मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, और नाकामियों को वो देखते हैं, वो अब उसको एक सेक्रीफाइस को, और वो जो चीजों की तरफ आते हैं प्रैक्टिकली वो उस चीज के अंदर नहीं उतरते। वाकई सर, ये हबीबुर रहमान का क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द प्रायोरिटीज फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा सवाल है इनका। अब देखें, सक्सेसफुल बनने के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि कुछ चीजें तो मैंने आपसे डिस्कस की हैं कि बुनियादी बिल्कुल तौर सर पर आपने। आपको आपकी नीयत होनी चाहिए, आपका बिलीव होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए। फिर जिस काम को आप करने जा रहे हैं उस काम से मुताल्लिक आपके पास बुनियादी मालूमात और नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको मालूमात नहीं है, आपके पैसे तो हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि वो सरमाया कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। और मेरी तमाम नए बिजनेस करने वालों से गुजारिश है कि जिस काम में भी आप चाहते हैं कि ये काम आपको आता है या जिसके बारे में आपने पढ़ा है, वहाँ कुछ ना कुछ तजर्बा हासिल करें। एक रेड़ी भी लगानी है ना फ्रूट की, तो किसी फ्रूट वाले के पास चंद दिन खड़े होकर आप उसे समझें। अगरचे उस शख्स को वो तालीम बिल्कुल याफ्ता सर। नहीं होगा, उसे वो उस लैंग्वेज में आपसे बात ना कर सकेगा, लेकिन वो आपको बुनियादी बातें समझा देगा। तो वहां आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। सीखना जरूरी है, कोई भी काम करें। लोग समझते हैं कि हम बस हमारे पास एजुकेशन है, हमने थ्योरी पढ़ी हुई है। भाई थ्योरी के साथ कुछ प्रैक्टिकल कर लें, उसके बाद जब आप अपना काम शुरू करेंगे तो बिल्कुल आपके नाकाम होने के चांसेस कम होंगे। दूसरी बात ये कि मैं यहाँ कुर्सी से अगर मैं छलांग लगाऊंगा तो मेरे गिरने के इम्कानात, चोट लगने के इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे, बशर्ते कि मैं छत से छलांग लगाऊं। तो कोशिश करें कि तजर्बा भी छोटे पैमाने पे करें, ताकि अगर बिलफर्ज अगर आप नाकाम भी हों तो आपको फिर उठकर चलने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। इतनी ऊंची छलांग पहले ही ना लगा लें कि आपका फिर उसके बाद आपकी हिम्मत ही जवाब दे जाए कि कामयाब बंदा नहीं हो सकता। ये चीज अपने अंदर से निकाल दें। छोटे छोटे तजर्बात करते जाएं। नाकामी के बाद ये याद रखिएगा, मैं तमाम अपने सुनने वालों से, अपने नाजरीन से ये बात कहूंगा कि ये याद रखिएगा, जब भी आपको कोई मुश्किल आए ना, तो आप ये यकीन रखें कि वहां कोई ना कोई दरवाजा ऐसा है जो आपका मुंतजिर है। बस उसको आपको सिर्फ ढूंढना है, एक्सप्लोर करना है। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत बात की आपने कि जब काम शुरू करें तो छोटे पैमाने पे करें, आप ट्राई करें मुख्तलिफ चीज़ों को, और प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूर ले लें इन्वेस्ट करने से पहले। सर बहुत आपने बेमिसाल बात की। और नेक्स्ट हमारे पास वो कुछ HR से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाह रहे हैं हबीब। वो कह रहे हैं कि स्टाफ के साथ हाउ डू यू कीप योर स्टाफ intact, what is the best formula to sort out HR issues? Please share your experience worthy sir. हबीब साहब, बात ये है कि आज दुनिया कह रही है कि विन विन जो है वो विन विन जो काम किया जाए उसमें ये देखा जाए कि, और हदीस मुबारका में भी ये है कि जो अपने लिए पसंद करो वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। तो अगर आप अपने स्टाफ के लिए, अपने लोगों के लिए वो सोचते हैं जो आप अपने लिए सोचते हैं, अगर आप लैंड क्रूजर पे घूम रहे हैं तो कम से कम आपका स्टाफ जो है वो कार पे घूमना चाहिए, कोई मेहरान पे तो घूमना चाहिए। आप वो एक सेठ साहब थे, बहुत बेहतर सर।
تو ان کے بارے میں وہ یہ تھا کہ وہ کہنے لگے اپنے ملازم سے کہ نئی گاڑی خریدی. تو ان کا جو ملازم تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ سر ماشاءاللہ بہت اچھی گاڑی خریدی آپ نے, بہت اچھی. کہنے لگے میاں اگر آپ نے پورا سال محنت کی, اپنے ٹارگیٹ اچیو کیے. بولا جی سر پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے پورا سال محنت کی, ٹائم پہ تم آئے, اپنا ٹارگیٹ اچیو کیا. بولا جی سر پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر میں اگلے سال ایک اور نئی گاڑی خرید لوں گا. سر کچھ باس ایسے بھی ہوتے ہیں, اور سر بٹ ایٹ دا اینڈ ایسے لوگ جو ہیں وہ اگر دوسروں کے لیے نفع نہیں کرنے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے ایسے لوگوں کو مزید برکت بھی نہیں دیتے. آپ کی بہت زبردست سوچ ہے کہ اگر آپ اچھی گاڑی پہ گھوم رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کے اسٹاف کے پاس بھی بالکل وہ نہیں تو لیکن کسی لیول تک جو ہے وہ ضرور فیسلٹیز ہونی چاہیے, آپ کو ان کی لائف کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جتنے کاروباری لوگ حضرات ہیں, میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا آپ کے توسط سے, آپ کے اس چینل کی وساست سے میں یہ بات کروں گا ضرور کہ سر. دیکھیے آپ دنیا میں باہر لنگر بانٹ رہے ہوتے ہیں, باہر آپ دیگیں کھلا رہے ہوتے ہیں, آپ NGOs کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, دینا چاہیے. لیکن سب سے پہلا حق آپ کے ماتحت لوگوں کا ہے جو آپ کے ماتحت ہیں. اگر آپ کے گھر میں ایک ماسی اور ایک ڈرائیور ہی ہے نا, آپ ان کا خیال رکھیں. آپ کے پاس آپ کی شاپ پہ 10 لوگ کام کرتے ہیں, آپ ان کا خیال رکھیں. آپ کو باغ کا مالی بنایا گیا ہے, یہ بات بہت اہم کرنے لگا ہوں. باغ کا جب بھی کوئی کسی کا بزنس سکسیسفل ہوتا ہے, کوئی دکان چل پڑتی ہے, کوئی فیکٹری چل پڑتی ہے, کوئی انڈسٹری چل پڑتی ہے, کسی آدمی کا کوئی بھی کام چل پڑتا ہے, تو اس میں یاد رکھیے آپ کے ساتھ کچھ لوگ جڑ جاتے ہیں. آپ اس باغ کے مالی ہوتے ہیں, اور وہ سارے باغ کے جو پودے ہیں, پھول ہیں, ان کی دیکھ بھال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ وقت پہ انہیں پانی دیتے ہیں, ان کی آبیاری کرتے ہیں, ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے کہ مالی کا یہ بھی فرض ہے کہ کوئی ٹہنی خراب ہو جائے, کوئی پودا سوکھنے لگے تو اس کی کانٹ چھانٹ بھی کرے, کلاڑا بھی چلائے, کینچی بھی چلائے, سب کچھ کرے, مگر اس کی دیکھ بھال کرے. اس کاٹنے میں بھی اس کی حکمت یہ ہو کہ کہیں دوسرے پودے خراب نہ ہوں, یہ ٹہنی غلط جا رہی ہے تو میں اس کو کاٹ رہا ہوں, یہ نیت ہونی چاہیے. اور اس پورے باغ کی اگر وہ صحیح معنوں میں خدمت کرتا ہے, دل سے خدمت کرتا ہے, تو باغ کا مالک کے جو حقیقی ہے, ہمارا جو پروردگار ہے, وہ خوش ہوتا ہے اور اس شخص پر نعمتوں کے اور دروازے کھول دیتا ہے. لیکن اگر آپ کسی کو اپنے باغ کا مالی بنائیں اور وہ آپ کے باغ کو اجاڑنا شروع کر دے, اس کی موجودگی میں پودے سوکھنے لگیں, باغ ہرا بھرا نہ رہے, تو مالک کو پھر آپ سوچ لیں کہ مالک پھر اس مالی کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے بسا اوقات وہ مالی ہی تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ بات بہت اہم ہے بزنس کے لیے. یہ تمام جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں یا جو کرنا چاہتے ہیں, وہ شروع سے اپنی نیت رکھیں کہ اپنے ساتھ ساتھ جو باقی لوگ جڑے ہیں, جو اسٹاف ہے, جو متعلقہ لوگ ہیں, آپ ترقی کرتے جائیں تو وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ترقی کرتے ہوئے آئیں, آپ کا کاروبار بزنس اور بڑھتا رہے. بے شک سر, بہت خوبصورت بات کی آپ نے. جی, ڈو یو تھنک لک فیکٹر آلسو کاؤنٹس along with your hard work? Please guide. دوبارہ بتائیے. Do you think luck factor also counts along with your work, your hard work? Please guide. وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ اس میں لک کا کیا عمل دخل ہے وہ بتائیے پلیز. دیکھیں, لک بھی ہے, محنت بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو دیکھا ہے کہ اگر آپ کام اسٹارٹ کرتے ہیں, ساتھ میں دعائیں لیتے رہتے ہیں, والدین کی دعائیں ہوں, آپ کو اساتذہ کی دعائیں ہوں, جس سے آپ نے کام سیکھا ہے, جو آپ کا استاد ہے, جو آپ کا جس سے آپ نے کوئی بھی چیز سیکھی, ہر ایک سے دعا لیں. آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے, آپ کے لیے آسانی پیدا ہوتی رہے گی. لک کا بھی تعلق ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے, لیکن ساتھ میں ہمیں کوشش کا حکم بھی دیا گیا ہے. ہم کوشش کرتے رہیں. اور وہ کیا خوب کہا کسی نے کہ مالی دا کم پانی دینا, بھر بھر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے. لیکن ہم اپنے حصے کا تو پہلے کام کریں نا. اگر ایک آدمی نے بیج بویا نہیں ہے, آبیاری کرتا نہیں ہے, پودے کی دیکھ بھال کرتا نہیں ہے, تو وہ پھل کا انتظار کیسے کرے گا؟
یعنی محنت کرنا ہمارا کام ہے، لک اپنی جگہ، لیکن محنت کا بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کے بعد دعا کرو، پھر لک دیکھو اللہ تعالیٰ تم پہ کتنا مہربان ہوتا ہے. تو محنت بھی کریں اور لک بھی یقیناً ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل ہے، اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے. جی سر، آپ کے خیالات سن کے اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹاف کے ساتھ بہیو کرنا چاہیے، آپ کے لیے ایک کمنٹ آیا ہے، یو آر اے لیڈر ناٹ دا باس. ویری نائس. بالکل سر، ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہی سوچتا ہے پوری ٹیم کے لیے، اور باس جو ہوتا ہے وہ بالکل یہی کہتا ہے پورا سال اچھے سے کام کرو تاکہ میں اگلے سال بہتر گاڑی لے سکوں. بہت زبردست مثال ہے. لیڈر اور لوڈر میں ایک بڑا اہم فرق بھی ہے. اوکے لیڈر جی اور سر باس بتائیے. باس جی 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 سر. لیڈر جو ہے وہ اپنا کام تقسیم کرتا ہے، اپنی ٹیم بناتا ہے، ان کو آنرشپ دیتا ہے. اور جو باس ہوتا ہے وہ لوڈر ہوتا ہے، وہ سارا لوڈ اپنے اوپر لے کر رکھتا ہے، کسی کو کوئی چیز کوئی اختیار نہیں دیتا، کسی پر اس سے صرف کام کرواتا رہتا ہے. تو لیڈر ہمیشہ جو ہے نا، اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو ٹیم اچھی بناتا ہے، اپنے کام کو تقسیم کرتا رہتا ہے، تو اس کی پوری ٹیم اس کے ساتھ خوش بھی ہوتی ہے اور اسے خود بھی مزہ آتا ہے. بالکل سر ایسے ہی ہے. سر یہ جس طرح کے اب انڈسٹری کے اور ہر جگہ کے حالات ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جاب لیس ہو رہے ہیں. میری یہ سوچ ہے، یا میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ چھوٹے لیول پہ، جس طرح آپ نے بتایا کہ تھوڑے سرمائے سے بھی آپ نے کوشش کی، ماشاءاللہ آپ کی مثال ہمارے سامنے ہے، اگر لوگ بجائے اس کے کہ فرسٹریشن کا شکار ہوں، پریشان ہوں، وہ یہ سوچنا شروع کریں کہ ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں اور ہم دوسروں کے لیے آسانی اور وسائل پیدا کرتے ہیں، تو کیا اس سے ہمارے معاشرے میں بہتری آنے کا امکان ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں، آپ ہمیشہ یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نوکری لینے والے کے بجائے نوکری دینے والا بنا دے. پاکستان میں ویسے بھی اتنی نوکریاں نہیں ہیں، لوگ آبادی زیادہ ہے، لوگ بے روزگار زیادہ ہیں. تو ہر بندہ جو اس کو کام آتا ہے، اس کا خاندانی کام ہے، کوئی کام ہے، اس میں جدت لے کر آئے. چھوٹے چھوٹے نئے بزنس آپ اسٹارٹ کریں. آپ دیکھیں گے، مثال کے طور پہ میرے گھر کے سامنے بہت بڑا آم کا درخت ہے، اور بہت بڑا درخت ہے. اگر ہم 8-10 لوگ بھی ابھی جائیں نا، اور اس درخت کو وہاں سے نکال کر میں چاہوں کہ دوسری جگہ لگا دوں، تو میں نہیں لگا سکتا. میرے بس میں نہیں ہے اتنا بڑے درخت کو نکال کر یہاں دوسری جگہ لگانا. مجھے اس کے لیے بڑی مشینری، ہیوی مشینری منگانی پڑے گی جو اس کو جڑوں سمیت نکال کر لے کر آئے، اور وہ شاید یہاں پہ مشینری ایسی دستیاب بھی نہیں ہے ابھی. لیکن اگر میں یہاں پہ ایک دوسرا آم کا درخت آج لگا دوں، تو وہ 4-5 سالوں کے بعد ایک اس سے بڑا درخت یا اس کے برابر درخت یا کئی درخت پورا باغ بن سکتا ہے. یہ زیادہ آسان ہے کہ آج میں ایک کام شروع کروں اور وہ آہستہ آہستہ ایک باغ بن جائے، نہ کہ میں یہ دیکھتا رہوں کہ یہ اتنا بڑا درخت ہے، میں تو اس کو اکھاڑ کے نہیں لگا سکتا یہاں پر. اس کی فکر چھوڑ دیں، آپ ایک الگ درخت لگا دیں اور کام شروع کریں. پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیسے آہستہ آہستہ باغ بنتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، لوگ ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ایک بیج بوتے ہیں، پودا ابھی نکلا ہی تھا 4-6 مہینے، انہوں نے پانی دیا، تھوڑا سا پودا باہر نکلا، کیا کرتے ہیں اس پہ پاؤں رکھتے ہیں، وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا کام شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ پودا تھوڑا سا اوپر آتا ہے، بولتے ہیں یار یہ بہت دیر ہو گئی ابھی تک اس نے پھل نہیں دیا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر تیسرا کام شروع کر دیتے ہیں. جبکہ ایک ہی چیز کو آپ مسلسل محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے ہیں، ناکامیوں سے سیکھتے رہیں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، آگے بڑھتے رہیں بڑھتے رہیں بڑھتے رہیں. آپ دیکھیے گا، وہ کہا جاتا ہے یا تو 10,000 گھنٹے دیں یا 10 سال دیں کسی بزنس کو، پھر اس بزنس کو آپ گھول کے پی لیتے ہیں، پھر وہ چیزیں آپ کو خود بتانا شروع کر دیتی ہیں، پھر وہ باغ بنتا ہے، پھر اس سے آپ فیضیاب ہوتے ہیں، بلکہ آپ کے بعد آپ کی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. بالکل بالکل سر ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. Satisfied life is better than the successful life. Do you agree, sir? وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ satisfied life is better than successful life. دوبارہ جی سر یہ اسکرین پہ کوشچن ہے، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سیٹسفائڈ لائف از بیٹر دین سکسیسفل لائف، کہ کامیاب زندگی زیادہ بہتر ہے یا اگر قناعت ہے آپ کی زندگی میں تو وہ زیادہ بہتر ہے؟ آپ
میرا سوال آپ سے ہے، چلیں اس کا جواب آپ دیں کہ آپ کی نظر میں کیا ہے، پھر میں جواب دیتا ہوں۔ سر دیکھیں سکسیس جو ہے نا، ہو سکتا سکسیس ہر بندے کے لیے الگ ہے. اگر مجھ سے پرسنلی پوچھیں تو میرے خیال سے پیس آف مائنڈ ہو آپ کے پاس، آپ سیٹسفائیڈ ہوں تو وہی سکسیس ہے. تو جو بندہ سیٹسفائیڈ ہے وہ سکسیسفل ہے. اصل میں کامیابی کا پیمانہ کیا ہے، پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کامیابی سمجھتے کس کو. کیا زیادہ مال جمع بالکل سر کرنا ایسے ہی ہے. کامیابی ہے؟ کسی کی نظر میں اچھی گاڑی اور اچھا بنگلہ لے لینا کامیابی ہے؟ میری نظر یہ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے مطمئن ہو جائیں. اللہ کی بالکل ذات سر، پیس ہو آپ کے آپ پاس، پیس آف مائنڈ ہو. جس دن آپ کو اطمینان ہو گیا نا، اور وہ تھوڑے سے بھی آپ راضی ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو سکا آپ کو تو آپ چاہے دنیا بھر کی دولت کے انبار بھی لگا دینا، اور اگر آپ کے پاس سکون قلب نہیں، اطمینان قلب نہیں، ذہنی طور پر آپ پیسفل نہیں ہیں، تو ہوگا یہ کہ یہ ہمارے معاشرے میں آج زینکس کی گولی سب سے زیادہ کیوں بکتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ زیادہ تر، میرے یہاں وہ ایک چائے بنانے والا پیون تھا، وہ جب کوئی سیٹ صاحب آتے مجھ سے ملنے کے لیے تو وہ مجھ سے پوچھتا، سر یہ چینی تو نہیں لیں گے نا، یہ وداؤٹ شوگر چائے پیئیں گے؟ تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا خان یہ بتاؤ، جب کوئی بڑا کاروباری بندہ آتا ہے تم مجھ سے یہ بات پوچھتے ہو، ویسے تم نہیں پوچھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا سر یہ بڑے لوگ جتنے، یہ سارے بیمار بھی یہی لوگ ہوتے ہیں. تو آپ نے، وہ کہتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے انسان اپنی صحت برباد کر دیتا ہے، پھر صحت کو پانے کے لیے اپنا مال لگا دیتا ہے. تو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا. تو ایسا نہیں کریں. میرے استاد فرماتے تھے کہ بیٹا ساتھ ساتھ جو ہے نا چک مارتے رہو، بائٹ لیتے رہو. میں نے کہا سر یہ بائٹ لینا چک مارنا کیا ہوتا ہے، کہاں چک ماریں؟ اچھا. کہنے لگے بیٹا زندگی کے مزے جو ہے وہ لیتے رہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو. ہوتا یہ ہے کہ انسان ساری زندگی مال کماتا رہتا ہے کہ جب بہت سب کچھ ہو جائے گا پھر میں انجوائے کروں گا، پھر جب وہ چک مارتا ہے تو دانت ہی نہیں ہوتے، تو وہ پتلی سی بات پڑ گئی. اس لیے سر ساتھ بہت ساتھ زبردست ایگزامپل. ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں سمیٹتے رہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ چھوٹا سا ٹارگٹ رکھیں، جب اس کو اچیو کریں تو اپنے آپ کو ایک پارٹی دیں، خوش ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، 2 رکعت مزید پڑھیں، تو آپ کی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے کام بھی آسان ہونا شروع ہو جائیں گے. بالکل سر، بہت بہت اچھی آپ نے ایکسپلینیشن دی، آپ نے ہمیں مثالوں کے ساتھ سمجھایا. سر میں چاہوں گی کہ آپ لاسٹ میں ہمارے ویورز کے لیے ایک اور جو ہے وہ ہمیں ٹپ دیں، ایک اور ایڈوائس دیں، کیونکہ ماشاءاللہ شروع سے آخر تک آپ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن لاسٹ میں کلوزنگ کے وقت میں چاہ رہی ہوں کہ کلوزنگ میسج ہو جائے آپ کی طرف سے ہمارے ویورز کے لیے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں، شاید یہ کسی کو اس میں موسٹ بہت کچھ ویلکم ہے. سر، پلیز پلیز ضرور. جی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں نے اسٹارٹنگ میں کام اسٹارٹ کیا تو ایک جگہ میں گیا ریپر بنوانے کے لیے، پرنٹنگ کے لیے ایک ریپر پرنٹ کروانا تھا مجھے. تو میں وہاں گیا تو میں نے بتایا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کتنا ریپر چاہیے، میں نے کہا یہی کوئی 200-500 کلو چاہیے. تو وہ گیٹ سے ہی مجھے چوکیدار نے کہا کہ ہماری کمپنی کوانٹٹی میں چیزیں پرنٹ کرتی ہے، یہ چھوٹا موٹا کام ہم نہیں کرتے، آپ کہیں اور چلے جائیں. میں نے کہا اپنے سیٹ سے مجھے ملوا تو دیں. نہیں سر یہاں پہ ہماری پالیسی نہیں ہے، آپ جائیں کہیں اور چلے جائیں. میں دوسری کمپنی گیا تو وہاں جا کے میں نے تھوڑا سا سنبھل کے بولا کہ جی میں FM فوڈ سے آیا ہوں، مجھے میٹنگ کرنی ہے. انہوں نے کوانٹٹی پوچھی، میں نے بتائی نہیں. میں نے کہا وہاں میری میٹنگ کرنی ہے، پھر اس کے بعد بات کریں. تو ایکسپیرینس. ہاں، پھر وہ اندر لے گئے. جب بات چیت ہوئی، میں نے سب کچھ ہونے کے بعد جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا جی مجھے 500 kg ریپر چاہیے. میں اپنے حساب سے بہت بڑی بات کر رہا تھا کہ 200 سے 500 پہ چلیں گے. انہوں نے کہا بھائی اتنا کم تو ہم نہیں پرنٹ کرتے، آپ کہیں اور جائیں. میں نے ان کو بتایا کہ جی میں نیا بزنس ہے میرا، اور یہ ہے وہ ہے، آپ میرے ساتھ کام کریں، مجھے موقع دیں. تو وہ جو صاحب تھے وہ بڑے اچھے آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے.
وہ مجھے کہنے لگے کہ ہم اتنا کام کرتے نہیں ہیں اس طرح، لیکن تمہاری شکل دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں یہ بنا کر دے دینا چاہیے۔ میں نے کہا سر بہت شکریہ۔ انہوں نے میری عرضی قبول کی، مجھے کہا کہ پرنٹ کر کے دے دیں۔ کام چل پڑا ماشاءاللہ، چلنا شروع ہو گیا۔ ایک دن میں اپنی فیکٹری میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت تک میرا ایک چھوٹا سا آفس بھی بن گیا، ایک آدھ میں نے گارڈ وغیرہ بھی رکھ لیا۔ تو وہ صاحب آئے، آ کے انہوں نے گاڑی کھڑی کی اور میرے ایک جو گارڈ تھا اس کو انہوں نے وزٹنگ کارڈ دیا کہ اپنے باس کو کہیں کہ ہم ملنا چاہتے ہیں۔ وہ میرے پاس وزٹنگ کارڈ لے کر آیا۔ جب میں نے وہ وزٹنگ کارڈ دیکھا میں حیران ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون صاحب تھے؟ وہ وہی تھے جنہوں نے مجھے اپنی کمپنی کے گیٹ سے ہی بھگا دیا تھا۔ وہ میرے گیٹ پر آئے تھے۔ میں نے کہا بلاؤ جلدی بلاؤ۔ وہ آئے، بیٹھے، کہا جی ہم نے آپ کا بڑا نام سنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کام کریں۔ میں نے کہا بالکل ہم تو آپ کے ساتھ کام کریں گے، پر پہلے میں آپ کو ایک اسٹوری سنانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے جی سنائیں۔ میں نے کہا ایسے میں آپ کے دروازے سے لوٹا تھا اور آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے۔ میں وہ غلطی نہیں کروں گا جو آپ نے کی، میں آپ کے ساتھ ضرور کام کروں گا، بلکہ یہ تو مقام شکر ہے، مجھے 2 رکعت پڑھنے دیں، اس کے بعد میں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا کہ جس دروازے سے مجھے بھگا دیا گیا تھا آج اس کا آنر میرے پاس آ کر مجھ سے کام مانگ رہا ہے، تو یہ میرے لیے بڑے احساس کی بات ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کو کبھی کسی دروازے سے ناکام لوٹنا پڑے تو ہمت نہ ہاریں اور یہ مایوس نہ ہوں، آگے بڑھتے رہیں، ایک نہ ایک دن آپ کو منزل ضرور ملے گی۔ سر آپ نے بہت خوبصورت واقعہ شیئر کیا ہمارے ساتھ۔ حبیب الرحمان کا لگتا ہے اس کوشچن کا آنسر اسی واقعے میں چھپا ہے، لیکن میں پھر بھی ایک دفعہ آپ کی اکنالجمنٹ چاہوں گی کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ سے شیئر کروں۔ وہ پوچھ رہے ہیں ہاؤ ڈو یو ابزارو یور شاکس اینڈ مینیج یور اسٹریس پلیز۔ باقی سر آپ بہت ماشاءاللہ مطمئن نظر آتے ہیں اس کی وجہ، اور یہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ آپ کا بڑے لیول پہ بڑی پریشانیاں، بڑی چیلنجز ہوتے ہوں گے، آپ کس طرح سے مطمئن رہتے ہیں؟ پلیز شیئر کیجیے۔ انسان جب شکر کرنا شروع کرتا ہے نا تو پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سمپل فارمولا ہے، کبھی بھی زبان سے شکوہ نہ کریں۔ جب آپ شکوہ شروع کرتے ہیں بہت نا خوبصورت۔ تو پھر اس کے بعد وہ پنجابی کا ایک شعر ہے، اگر آپ کہیں تو میں سنا دوں۔ سر ضرور ضرور ضرور۔ یہ حبیب الرحمان آپ کے لیے ہے، آپ کا جواب بھی ہے اور میری طرف سے گفٹ بھی ہے، ساری زندگی آپ کو مزہ دے گا۔ تھینک یو سو مچ سر ہمارے ویورز کو اتنا اپریشیٹ کرنے کے لیے، تھینک یو سر پلیز۔ وہ کہتے ہیں کہ چپ رہ سیں تا موتی مل سیں، صبر کریں تا ہیرے، چپ رہ سیں تا موتی مل سن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلاں وانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ ماشاءاللہ سر، بہت زبردست سر۔ یعنی اگر ہم صبر کر جائیں، ہم شکر کر جائیں تو ہمارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ شکوہ شروع کیا تو پھر نہ ختم ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت سر، بہت بے مثال۔ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے لیے، آپ کے وقت کے لیے اور آپ کی موتیوں جیسی انمول باتوں کے لیے جو آپ نے اپنی زندگی کا نچوڑ نکال کے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ آپ نے بالکل شائع فیل نہیں کیا کہ آپ اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ یہ شیئر کریں کہ ایک وقت پہ میں کسی کے دروازے پہ تھا۔ آپ نے واقعی ہمارے سامنے ایک مثال قائم کی ہے کہ آپ کہاں سے شروع ہوتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جا کے آپ چاہتے تو آپ روڈ ہو سکتے تھے، آپ اس شخص کو احساس دلوا سکتے تھے۔ آپ نے اس کو ضرور بتایا لیکن بہت ایسے انداز میں کہ وہ اس کو تکلیف نہ پہنچے آپ کی ذات سے۔ سر آپ کے آنے والے پلانز کے لیے، آپ کے بزنس کے لیے، آپ کے لیے ہماری بہت سی ویل وشیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیابی دے، اور جو باتیں آپ نے ہمیں اور ہمارے ویورز کو بتائی ہیں ہم کوشش کریں گے اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کرنے کی، تاکہ ہم بھی اپنی یہ جو کامیابی کا اور جو ایک ہم اپنے خوابوں کا ایک سفر ہم نے شروع کیا ہے اپنی اپنی جگہ پہ، ہم اس میں کامیاب اور مطمئن ہو سکیں۔ تھینک یو سو مچ، اور تھینک یو سو مچ میرے ویورز کے لیے جنہوں نے اتنے انٹرسٹ کے ساتھ سنا۔ میری طرف سے آپ کو اور آپ کی ٹیم کا میں مطلب آپ کی پوری سر ٹیم کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت بہت سر، تھینک یو سر، تھینک یو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ حافظ، اللہ حافظ۔